नाजरीन, आज 9 अप्रैल है, इतवार का दिन और साल 2023। छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, रेस्ट करने का दिन है आप सब लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, सारे लोगों के लिए ये बड़ा खुशी का दिन होता है। हमारी भी एक तालब इल्मी का ज़माना हुआ करता था। हम छुट्टी के वाले दिन के लिए ईद के जितनी खुशी हुआ करती थी। खैर, वक्त वक्त की बात है। तो नाजरीन, सुबह का वक्त है, खूबसूरत सुबह। सो ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मैं कुछ ख़राबी ये तबीयत से, कुछ सेहत की ख़राबी, कुछ गले की ख़राबी की वजह से और कुछ जज्बाती हालत की वजह से 2-3 दिन आपसे गैर हाज़िर रहा। इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई भी शायद लगे और मैं पूरी ताकत और तवानाई के साथ बोल नहीं पाऊँगा गले की ख़राबी की वजह से। उम्मीद है आप इसे इग्नोर करेंगे और मुझे माफ़ रखेंगे। माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, पेश की माजरत। जी नाजरीन, तारीख़ हिंदुस्तान में पिछली 2 किस्तों में मैं आपको बता चुका हूँ कि 18वीं सदी के वस्त के बाद का एरा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जहाँ हम देख रहे हैं कि कर्नल रॉबर्ट क्लाइव पूरी तरह से, जिसे हिंदुस्तान में साबत जंग के नाम से जाना पहचाना जाता था, और उधर अंग्रेज कौम बजा तौर पर इन पर इसलिए फख्र करती थी कि इस बंदे ने हिंदुस्तान में, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश किंगडम इन इंडिया। एंड इट्स ट्रू, व्हाई नॉट। हुआ भी ऐसे ही। यही वो बंदा था जिसने सही मायनों में हिंदुस्तान में सल्तनत बरतानिया की बुनियाद रखी, एक फर्द वाहद ने। इससे पहले शहनशाह अकबर के ज़माने से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी हिंदुस्तान में। लेकिन जो रोल इसने प्ले किया, एक मामूली से लड़के की उम्र में आया और तजारती काफिले के साथ आया, और उम्र के आखिरी हिस्से में हिंदुस्तान इंग्लैंड की फौज का बहुत बड़ा ओहदा कर्नैल बन चुका था, हासिल कर चुका था। बहुत बड़ी दौलत का मालिक और बहुत बड़े रुतबे मर्तबे और असर व रसूख रखने वाला। इसके सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान में जंगो जदल के दौरान ही गुजरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इसको वो बानी कहा जाता है सल्तनत बरतानिया का हिंदुस्तान में, तो बजा तौर पर कहा जाता है। खैर, पिछली 2 किस्तों में मैंने आपको बताया कि जनाब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब कैसे, किन हालात के पस मंज़र में बना दिया गया, और बनाने वाला कौन था? यही रॉबर्ट क्लाइव, कर्नल रॉबर्ट साहब। क्योंकि ये हिंदुस्तानी फौज का चीफ कमांडर था। हिंदुस्तान में जो फौज थी इंग्लैंड की, और ये देखें, हैरत ज़दा होने वाली बात है कि यहाँ पे बाहर की कई मुल्कें, कई ताकतें, कई फौजें आकर लड़ती रहीं, और तख्ते दिल्ली पर अब भी सल्तनत मुगलिया का चश्मो चराग 11वां बादशाह मोहम्मद शाह तशरीफ रखे हुए था, और वो दावेदार था कि मेरी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत है। लेकिन अमली तौर पर आपने पिछली किस्तों में भी देखा, और आज भी बताऊंगा कि इसकी वैल्यू, वक़्त और हैसियत क्या थी मुगलिया सल्तनत की इस दौर में। 18वीं सदी के वस्त के बाद की बात कर रहा हूँ। खैर, मजबूरी के आलम में इसे मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का राजा, नवाब या बादशाह बना दिया बंगाल का, और इसने जनाब बड़ी खुशी से ताज अपने सर पे सजाया और बैठ गया। ये 3 साल इसका दौरे हुकूमत रहा है, सिर्फ 3 साल मीर जाफ़र का। तारीख में इसे गद्दार के नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल ठीक जाना जाता है। इसने तो अपने आप के, अपने साथ औरों के साथ क्या, इसने अपने साथ भी वफा नहीं की। अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने करीबी अजीज़ों अकारब्स के साथ भी बेवफाई का सलूक किया। ये इसके खमीर में शामिल था शायद। और फिर इसके साथ जो कुछ हुआ,
وہی ہوا جو مقافات عمل کے طور پر ہوا کرتا ہے اسی دنیا میں. اس کے اپنے ساتھ کیا ہوا یہ بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں. وہ یہ کہ جب یہ بن گیا بادشاہ سلامت، تو کہاں کا؟ بنگال کا. تو اس نے کوئی نظر نیاز، کوئی تحفے تحائف یا ٹیکس وغیرہ، کوئی یا لگان وغیرہ، کوئی نظر نیاز، کوئی تحفے، کچھ بھی نہیں بھیجا کسے؟ تخت دلی کو. جو رواج اور دستور آئین ہوا کرتا تھا کہ ساری سلطنتوں کے، سارے ہندوستانی ملکوں کے سارے راجہ مہاراجہ نواب اور بادشاہ جو ہوا کرتے تھے، وہ عملی طور پر یہ نظر نیاز بھیج کر دلی میں تخت دلی کو اپنی نیاز مندی کا ثبوت دیتے تھے کہ ہم آپ کے ماتحت ہیں، آپ ہی اصل میں ہندوستان کے بادشاہ. اس نے کوئی چیز بھیجی نہیں، جس کا نا بڑا رنجش ہوئی. اور اب چائے کی پیالی میں طوفان آیا. کیا کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ 11ویں بادشاہ محمد شاہ نے اپنے بڑے بیٹے کو، جو اس کے سب سے بڑا بیٹا تھا، اپنے تئیں بڑا بہادر، بڑا جرار اور بڑا جنگجو سمجھتا تھا. اس کا نام تھا شاہ عالم ثانی. شاہ عالم ثانی. میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، کس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اس لفظ کی. شاہ عالم ثانی. اس نے کیا کیا کہ ایک قریبی ایک ریاست تھی، دلی کے قریب ہی ایک ریاست تھی جس کا نام تھا اودھ. اودھ کا جو تھا نواب یا راجہ یا بادشاہ، اس کا نام تھا شجاع الدولہ. یہ شاہ عالم ثانی لکھ دوں اس کا نام. یہ شہزادہ صاحب تھے جنہوں نے بنگال پر میر جعفر پر حملہ کرنے کی جسارت کا سوچا، ہمت کی. انہوں نے فوج کی ایک ٹکڑا لے کر، ایک بریگیڈ لے کر، اور ساتھ میں مدد طلب کر لی کس سے؟ والی اودھ سے. اودھ کا بادشاہ جو تھا، نواب جو تھا، اس کا نام تھا شجاع الدولہ. اودھ یہ ریاست تھی، ملک تھا، اس کا تھا شجاع الدولہ نواب. یہ رہا. اچھا، اس بندے سے اس نے فوجی مدد طلب کری اور اس نے دی بھی. بڑی بہادری کے ساتھ نعرے مارتا ہوا، چنگھاڑتا ہوا اپنی فوج لے کر شہزادے کے ساتھ روانہ ہوا. شہزادے کے پاس بھی تھوڑی سی فورس، فوجی جنگی ساز و سامان تھا، اور یہ دونوں مل کر بنگال پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے. ابھی بنگال سے کچھ دوری پر ہی تھے کہ اس بنگال میں خبر ہو گئی میر جعفر کو. اب میر جعفر نے فوری طور پر کرنل رابرٹ کلائیو کو اطلاع دی، ثابت جنگ کو، انگریز فوج کے چیف کمانڈر کو. اس نے کہا کہ آپ اسے کوئی چیز، کوئی ٹیکس، کوئی معاوضہ نہ دینا، میں تمہاری جانی، مالی اور جنگی مدد کے لیے فوری طور پر ایک دستہ بھیج رہا ہوں انگریز فوج کا. خیر، جب ابھی آدھے رستے میں تھے اور والی اودھ کو پتہ چلا، شجاع الدولہ کو، کہ شہزادے کے ساتھ میں جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے بنگال، اور وہاں پہ تو کرنل رابرٹ کلائیو آ رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ. تو اس نے وہاں سے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہاں سے بغیر پوچھے، بغیر بتائے سرپٹ واپسی دوڑ پڑا، واپس اپنے اودھ چلا گیا، اپنی ریاست. لیکن اب شہزادے کے لیے ناک کا مسئلہ بن گیا تھا. انا کی بات، عزت کی بات، عزت بے عزتی کی بات بن گئی تھی. اب وہ آخر کار تھا تو بیٹا تخت دلی کے والی کا، بادشاہ کا، مغلیہ سلطنت کا چشم و چراغ. خیر، اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اودھ کی طرف، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اودھ کی طرف نہیں، بنگال کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے. اس کے پہنچنے سے پہلے وہاں کرنل کلائیو اپنا فوجی دستہ لے کر آ گیا. اب شہزادے کے لیے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کے منہ میں چھپکلی، اب نہ نگل سکتا تھا، نہ اگل سکتا تھا.
اس نے واپس جانا بھی اس کے لیے بے عزتی اور کافی حد تک کا موجب بنتا، اور پیش قدمی کے لیے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ مجھے بڑا مارے گا۔ خیر، اس نے جناب عالی جب یہ پہنچا بنگال تو رابرٹ کلائیو نے خلاف توقع جنگجوانہ طریقے کی بجائے اسے برادرانہ طریقے پر ویلکم کہا، اور اس کو ہار پہنائے، اس کی مہمان نوازی کی، اس کی خاطر مدارت کی، اور کہا یہ نظر نیاز، یہ تحفے تحائف میری طرف سے لو اور واپس چلے جاؤ دلی جہاں سے آئے ہو، اور دوبارہ ادھر حملہ کرنے کی جرت نہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی شہزادے کے۔ اس نے وہ جو کچھ ملا اسے غنیمت سمجھا، اسے لپیٹا سمیٹا اور واپس چلا گیا۔ اب رستہ صاف تھا کس کا؟ میر جعفر کا، بنگال پر حکومت کرنے کے لیے، لیکن پھر یہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھ سکا۔ عیش و عشرت میں پڑے رہنا، نشے میں ہر وقت دھت رہنا اس کی عادت تھی۔ افیم اور شراب کا اتنا نشہ یہ کیا کرتا تھا کہ جس دن اسے پینے کو نہیں ملتی تھی یہ ہوش میں نہیں آتا تھا، اور پھر سارا کچھ جو خزانے کے پیسے تھے پورے کا پورا خزانہ عیاشیوں پر لٹا دیا، رنگین محفلوں پر لٹا دیا، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی، 2 سالوں میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ ملازموں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہ رہے خزانے میں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ قرب و جوار میں اپنی ہی ملک میں جو تاجر حضرات تھے، ساہوکار تھے، ان سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا اور ڈکیتیاں شروع کر دیں۔ اندازہ کریں، اب جو چوکیدار تھا وہی باڑ کو کھانے آ گیا۔ جب اس نے یہ کام شروع کیا تو فوری طور پر کرنل کلائیو ذاتی طور پر اس کے پاس آیا اور اس نے اسے شٹ اپ کال دی، بڑا اس کی سرزنش کی، اس کی گوش مالی کی کان پکڑ کے مروڑا اور اس کی ڈانٹ ڈبٹ کرتے ہوئے بولا، اس طرح کی حرکت اگر تم نے دوبارہ کی تو اپنا بوریا بستر گول سمجھنا۔ اس کو کھری کھری سنائی اس نے میر جعفر کو، اس کو آئینہ دکھایا، اس کو اس کی اوقات بتائی۔ اس نے کہا اپنی اوقات میں رہو۔ اچھا، کرنل رابرٹ تو چلا گیا واپس وہی مدارس میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں، لیکن اس کے دل میں رنجش نہ گئی۔ اب یہاں پہ پھر اس کی فطرت، اس کی خمیر میں رچی ہوئی بے وفائی، غداری پھر بیدار ہوئی، اور اس نے کیا کیا کہ اس کے قریب ہی ایک ہالینڈ کے زیر قبضہ چھوٹی سی ریاست اور تجارتی مرکز تھا جس کا نام تھا چنسورا۔ یہ بھی میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، چنسورا ایک ٹریڈ سینٹر تھا، ایک شہر تھا، چھوٹا سا تجارتی مرکز تھا چنسورا۔ وہاں یہ ہالینڈ کے زیر قبضہ تھا جی یہ شہر، یہ تجارتی مرکز، اور وہاں پر ظاہر ہے انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق فوج اور سیکیورٹی بھی رکھی ہوئی تھی۔ ہالینڈ والوں نے، انہیں ڈچ کہا جاتا ہے آج بھی، جو ہالینڈ کے شہری ہیں، ڈچ لوگوں نے وہاں پر اپنی سیکیورٹی اور فوج کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے جنگی ساز و سامان اور فوجی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے فوری طور پر خط لکھا، کس نے؟ میر جعفر نے، چنسورا کو۔ وہاں کا جو کمانڈر تھا اس کو بولا کہ تم میرا ساتھ دو اور انگریزوں کو پورے بنگال سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا تجارتی علاقہ ہے، بہت وسیع و عریض علاقہ ہے، بڑا خوشگوار اور بڑا خوشحال علاقہ ہے، تمہاری چاندی ہو جائے گی۔ خیر، ڈچ لوگوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا، حالانکہ ادھر جو جنگ چل رہی تھی انگلینڈ میں، وہاں یہ ہالینڈ جو تھا یہ انگلینڈ کا اتحادی تھا، جنگی اتحادی۔ اب اس کے پاس جنگ کا کوئی جواز تو نہیں تھا، نہ کوئی دشمنی تھی انگریزوں کے ساتھ، مگر ایک تجارتی رنجش تو تھی، ایک مقابلے بازی، ایک جیلسی۔ اس نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا یہ کہ ہم نے فوری طور پر ایک بریگیڈ فوج کی منگواتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر کہا یہ ڈچ
انچارج نے، کمانڈر نے، انہوں نے گووا کے مقام پر جاوا کے مقام سے فوج طلب کر لی، فوجی امداد کمک مانگ لی ہالینڈ کی فوج نے. وہاں سے 7 فوجی بحری جہاز بہت بڑی تعداد میں فوج لے کر ادھر آئے. انہوں نے بڑھنا تھا بنگال کی طرف، ادھر سے چنسورا سے چلنا تھا دوسری ڈچ فوج نے، اور حملہ کرنا تھا دونوں سائیڈوں سے بنگال کے اوپر. اور وہاں سے انگریز تاجروں اور انگریز فوج کو وہاں سے مار پیٹ کر نکال باہر کرنے کا منصوبہ تھا. خیر، بڑی دلچسپی کی کہانی یہاں یہ بنی کہ جب وہ آ کر جاوا سے آ کر وہ دریائے ہگلی کے مقام پر، یہ دریا قریب ترین جو تھا چنسورا کے، کیونکہ بحری راستے ہی تھے ٹریول مال برداری کے لیے. اس وقت میں آپ کو بتا چکا ہوں خشکی کے راستے تو ابھی تھے نہیں اتنے. یہ جو قریبی تھا نا دریائے ہگلی تھا، یہ اس طرح سے دریائے ہگلی، یہاں پر آ کر لنگر انداز ہوئے فوجی جہاز، اور انہوں نے وہاں سے اتر کر کیا کیا کہ اس کے کنارے پر موجود جتنی انگریز بستیاں تھیں دریائے ہگلی کے کنارے پر، سب کو لوٹ لیا، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور ان کی بستیوں کو آگ لگا دی. ایسا کرتے ہوئے یہ بڑھے ادھر بنگال کی طرف. اب کیا ہوا، ادھر رابرٹ کلائیو بیٹھا ہوا تھا مدارس میں، اسے خبر ہو گئی کہ یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے. اس نے 2 دستے، ایک کرنل فورڈ تھا جو اس کا اسسٹنٹ تھا، کرنل فورڈ، اس کی زیر نگرانی، اس کی کمانڈ میں ایک فوجی دستے کو بھیجا اور کہا یہ کہ تم جاؤ اور جا کر چنسورا پر حملہ کر دو، ان کے ہیڈ کوارٹر پر، ہالینڈ کے ہیڈ کوارٹر پر جو ان کا مرکز ہے، گاڑ ہے. اس سے پہلے کہ ان کے پاس فوج، طاقت اور ایک فورس آئے، ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا کلا کما کر دو. اور ایسا ہی ہوا. کرنل فورڈ نے فوجی دستے کو ساتھ لیا اور جا کر چنسورا سے ان کا صفایا کر دیا، ان کے اپنے گھر سے نکال کے باہر کر دیا، اور خود ایک بہت بڑا دستہ لے کر وہ بنگال میں آ بیٹھا اور انتظار کرنے لگ گیا کہ اب یہ دریائے ہگلی سے آئیں بنگال کی طرف ڈچ فوجی، ہالینڈ کے فوجی، میں ان کو ویلکم کہوں گا. جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا تو ہیڈ کوارٹر الٹا کے رکھ دیا اگلوں نے، ان کے اپنے حوصلے پست ہو گئے فوجیوں کے، اور انہوں نے جنگ بندی کی درخواست کی. کنہوں نے؟ ہالینڈ کے فوجیوں. ان کا جو بھی کمانڈر ان چیف تھا اس نے صلح کی درخواست کر دی، جسے رابرٹ کلائیو نے دانشمندانہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا، مگر ایک شرط منوائی. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد چنسورا میں تم تجارت تو کر سکتی ہو، یہ تمہارا ہی مرکز ہے، تم ہی نے بنایا ہوا ہے، مگر یہاں پہ کوئی بھی فوجی اور نیم فوجی دستہ یا جنگی ہتھیار تم نہیں رکھ سکتے. یہ کنڈیشن، یہ شرط رکھی معاہدے میں، لکھنے میں. اس شرط پر ان کی خلاصی کی، ان کی جان بخش دی ہالینڈ کی فوج کی. اور یوں ہالینڈ کی فوج وہاں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی. ایک دفعہ پھر سے بنگال پر انگریز کا راج، اور اس کا پھر یہ کہ وہ جو تھا میر جعفر، ایک دفعہ پھر رابرٹ کلائیو کے پیر پکڑ کے بیٹھ گیا، رونا دھونا شروع کر دیا، معافی تلافی کی درخواست کرنا شروع کر دی، اور بالآخر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رابرٹ کلائیو نے اس کو معاف کر دیا. کس کو؟ میر جعفر کو. اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا یار. اپنی حرکتوں سے، اپنی اصلیت دکھانے سے، اپنا خمیر، اپنا ضمیر دکھانے سے کہاں کوئی باز آتا ہے؟ نہیں آتا. اس نے کیا کیا، اور پھر اس کی حرکتوں کے نتیجے میں
ایک نیا کریکٹر آپ کو اگلی قسط میں اس کا ذکر کریں گے، وہ سامنے آتا ہے ہندوستان میں بنگال کے حصے تک، اس کا نام تھا میر قاسم۔ اب میر قاسم کی انٹری ہوتی ہے، کب، کیسے، کیوں اور کن حالات میں اور کس کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک پر بات ہوگی۔ اب ان بٹوین کیا ہوا کہ رابرٹ کلائیو اب بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے ایک دفعہ پھر واپس انگلینڈ چلا گیا، اور انگلینڈ سے ہندوستان کا رستہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں 1 سال تک کا تھا۔ 1 سال لگتا تھا انگلینڈ سے انڈیا پہنچنے میں، اندازہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے دریاؤں سے، سمندروں سے اور گھوڑوں، گدھوں، خچروں اور اونٹوں پر بیٹھ کر پہنچنا ہوتا تھا۔ پورا 1 سال لگتا تھا ایک سائیڈ کے سفر پہ۔ کرنل کلائیو اپنے علاج کے لیے رابرٹ صاحب جو تھے، ثابت جنگ صاحب، واپس ایک دفعہ پھر انگلینڈ تشریف لے گئے، اور پھر آگے کیا ہوا؟ ان کے جانے کے بعد میر جعفر کی شامت آ گئی پھر سے۔ اس کا ذکر کریں گے اگلی قسط میں انشاءاللہ والعزیز بشرطِ زندگی۔ جی آج کے پروگرام کی پہلے اور مین سیگمنٹ کو یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ میں بڑا مزیدار آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج کا لفظ ہے جی خامند۔ یہ لفظ ہے، کون نہیں جانتا اس کو؟ کس نے یہ لفظ نہیں سنا ہو؟ ساروں نے سنا ہوا ہے خامند۔ خامند کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو جو کسی عورت کا میاں ہو، شوہر ہو، ہسبینڈ ہو، اسے خامند کہتے ہیں۔ یہ لفظ بنا کیسے، کس زبان کا ہے، یہ بتانا ہے میں نے آپ کو۔ یہ 2 الفاظ تھے اور دونوں فارسی کے تھے۔ نمبر 1 خدا اور دوسرا وند، خداوند۔ یہ 2 الفاظ تھے فارسی کے۔ خداوند، جس کو جوڑ کر چلتے چلتے آہستہ آہستہ لفظ بنا خاوند، اور اسی لیے اس لفظ کو، شوہر کو، مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا لگا نا آپ کو؟ خوشگوار حیرت ہوئی نا یہ جان کر کہ خامد کیا ہے اور یہ بنا کیسے؟ فارسی کے 2 الفاظ کا مرکب ہے، مجموعہ ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھا آج کا لفظ، اور بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ آپ کا فیوریٹ بہترین سیگمنٹ، آج کی بات، جس کے ساتھ پروگرام ختم کیا کرتے ہیں ہم لوگ۔ آج کی بات یہ ہے سائیں کہ لوگوں کو عزت دیں، وقت دیں، موقع دیں، ان کو دل میں جگہ دیں، پلکوں پر بٹھائیں، گھر آئے کی مہمان نوازی کریں، اور اگر کوئی بیمار ہوا ہے تو کسی کی خوشی غمی میں شرکت کیا کریں۔ یہی سوشل لائف ہے، یہی سماجی زندگی ہے۔ مگر کسی شخص سے تعلق قائم رکھنے کی بھیک کبھی نہ مانگنا۔ پتہ کیوں؟ بھیک میں آپ کو خیرات تو مل سکتی ہے، عزت، پیار، محبت اور احترام نہیں مل سکتا۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ میں یوں ہاتھ پھیلا کر، منت سماجت کر کے، ترلے منت پروگرام چلا کے عزت اور احترام لے لوں گا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ وہ بھیک مل سکتی ہے آپ کو ایسے، اور کچھ نہیں۔ میری اس بات کو ذرا سوچئے گا ضرور، اور اس پہ غور کیجئے گا۔ خوش رہیں جی، خوش رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اور خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سونا حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد۔